मसाइल और अहकाम को समझने में हम पाबंद हैं उस फहम के जो फहम अस्हाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछने वाला पूछ सकता है आपकी इब्तदा कब से हुई है? हम उसको जवाब में कहेंगे जितना पुराना इस्लाम है, जितना पुराना कुरान और हदीस है, उतना ही पुराने अहलुल सुन्ना है, अहलुल हदीस है। हम कुरान और हदीस पे अमल करने वाले, कुरान और हदीस की दावत देने वाले, कुरान और हदीस की तरफ बुलाने वाले। ये वतीरा रहा है अहले शिर्क का। दलाइल के मैदान में जब इनकी गोद खाली हो जाती है, फिर ये नित नए अलकाबात से पुकारते हैं, नित नए ताने लगाते हैं और कहते हैं जी आप नहीं समझते, अहलुल हदीस की मजलिसों में ना जाया करो, इनकी बातें ना सुना करो, इनके प्रोग्राम अटेंड ना किया करो। क्यों? ये अंग्रेज की पैदावार है। हम कहते हैं आज के दौर के मुशरिक का भी यही हाल है जो मक्का के मुशरिक का था। वो भी कहा करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास न जाया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आने वाला आया था, अबू जहल की पार्टी ने मक्के से निकल के उसका इस्तकबाल किया था और कहा था हमारे यहाँ एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास ना बैठना, उनकी बात ना सुनना। क्यों? जो उनकी सुनता है उन्हीं का हो जाता है। उसने मक्के में दाखिल होने से पहले रुई अपने कानों में डाली थी कि कहीं गली में चलते हुए आवाज कान में ना पड़ जाए। और हरम में आया था, मुस्तफा अलैहि सलाम को देखा था, कहा मेरे दिल में आया पूछूं तो सही कहते क्या है। मुझे तो कहा गया ये शायर है और मैं भी शायर हूं, अगर इनका कलाम शेर व शायरी हुआ तो मैं कह दूंगा ये तो शेर है, सुनूं तो सही कहते क्या है। मैं पास आया, उनके बैठा, पूछा क्या पैगाम देते हो। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान हकीम की ये आयत तिलावत फरमाई, ये सूरत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कहा ये अल्फाज मेरे पर्दा समाअत से टकराए, बेइख्तियार जुबान हरकत में आई कि ये कलाम किसी आदमी का कलाम हो ही नहीं सकता। आज यही आवाजा लोगों पे लगाया जाता है अहले हदीसों के पास ना जाना। ये अपने आप को अहले सुन्ना कहलाते हैं और ये असली अहले सुन्नत है। इनका कलाम ना सुनना, इनकी मजलिसों में ना बैठना। क्यों? उसके पीछे कहानी क्या है? वो इसलिए कि इनके हाथ में अर्श वाले का कलाम और मदीने वाले का फरमान है। ये किसी को लसूड़ी शाह की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को बरेली और देवबंद की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को कामावाली सरकार की तरफ नहीं बुलाते। ये कहते हैं लोगों, रब ने पैदा किया है, रब ने जिंदगी दी है, रब ने इज्जत दी है, रब ने सेहत दी है, गर्दन जब झुकानी हो रब के सामने झुकाया करो। सुन्नत जब भी लेनी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लिया करो। इस खरी दावत से डरते हुए, इस सच्ची दावत से डरते हुए लोगों को मना किया जाता है कि इनके पास ना बैठना। आइए, ये पुराना एतराज कि अहलुल हदीस ये अंग्रेज की पैदावार हैं, हम भी हकीकत से आपको आशनास करवाएं कि असल में अंग्रेजों के वफादार हैं कौन। अंग्रेजी हुकूमत की दोस्तियों के दम भरने वाले हैं कौन। ये हमारे हाथ में सवाने कासमी, जिसके राइटर सैयद मुनाज़र अहसन गैलानी, इसका हिस्सा दोम सफा नंबर 103, इस पे लिखते हैं, सुनिए जरा वाकया और फिर फैसला कीजिए। मैं तो आपके सामने मुकदमा रख के चला जाऊंगा। ये असल बोलती हुई किताबें। वो दिन गए जब कोई कहा करता था फला किताब में लिखा है, किताब आपके सामने है। जिसको यकीन ना आए दरस के बाद स्टेज पे आकर किताब खोल के रब की दी हुई बसीरत से पढ़ सकता है। सैयद साहब लिखते हैं, अंग्रेजों के साथ जंग हो रही थी, कुछ लोग मार्का बर्पा किए हुए थे, उनमें शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी भी थे। अचानक एक दिन मौलाना को देखा भागे जा रहे हैं और एक चौधरी का नाम लेके उसे पुकार रहे हैं, जो अंग्रेज मुखालिफ पार्टी बागियों का सरबराह था, और उसे कह रहे हैं
اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں خضر علیہ السلام انگریزوں کے ساتھ ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت کو سن کر بغیر دلیل کے آوازیں کسنے والوں، یہ حضرت صاحب کی کتاب، اور وہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے نہ لڑو، ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ کرنے والوں، انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ نہ کرو۔ کیوں؟ خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں شامل انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا خضر ہوگا جو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ وہ خضر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بنایا ہوا خضر ہے۔ مزید سنیے، کہتے ہیں جب بغاوت کے ایام تھے تو جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں مولانا جا کر مقیم ہوئے، اتفاقاً اسی راستے پر مسجد کے کنارے کنارے انگریزی فوج کا ایک دستہ جا رہا، اور مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے انگریزی فوج کے دستے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے، ان میں ایک بابا بھی جا رہا تھا۔ یہ مسجد سے نکلے، دوڑ کر اس کے پاس گئے، اور بابا جی نے باغ دوڑ سنبھالی ہوئی، گھوڑا بھی ان کے ہاتھ میں، ان سے باتیں کر کے واپس آ گئے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے، جس سے میں گفتگو کر کے آیا یہ خضر علیہ السلام تھے جو انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خضر علیہ السلام کو بھی انگریزوں کا سپورٹر بناؤ، اور پھر بھی تمہارے اوپر انگریزوں کی پیداوار کا لیبل نہ لگے، اور ہم لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت کو پیش کریں، ان کے دلائل کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے مجبور اور بے بس ہو کر تم اہل الحدیث پہ تانے لگا دو کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اب سوچئے، اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ اور یاد کر لیجئے، جو کفار کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، اس کا یہ عمل اس کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح حیات، جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے لکھا، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ اس کے پہلے حصے پر صفحہ نمبر 74 اور 75 پہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ضامن صاحب، یہ سارے ہمراہ جا رہے تھے۔ اچانک بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا، باغیوں سے جو انگریزی فوج سے لڑ رہے تھے، وہ باغی جو انگریز کے خلاف میدان جہاد میں تھے، ان سے مقابلہ ہو گیا، اور یہ دلیر جتھا مولانا قاسم، امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا ضامن، یہ دلیر جتھا ان کے سامنے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح اڑ گیا۔ یہ بڑے بڑے سرتاج آپ کے سامنے میں نے گروائے، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، ضامن علی جلال آبادی۔ انگریز سرکار اپنی سرکار کے باغیوں کے سامنے تلواریں لے کر کھڑا ہو گیا، پہاڑ کی طرح جم گیا، اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں لوگو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی اپنے گھر کی اور اپنے مذہب کی کتابوں کو تو دیکھا ہوتا، اپنے بڑوں کی تاریخ پہ نگاہ تو دوڑائی ہوتی، غیروں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھا ہوتا کہ تم کس حال میں ہو۔ اپنے سرکار، رحم دل سرکار کی دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ رے شجاعت و جوامردی، جس ہولناک منظر سے شیر کا پیتا پانی ہو جائے، وہاں چند فقیر تلواریں لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت ضامن علی جلال آبادی زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔
माशाअल्लाह ये कौन से मार्के में शहीद हुए? अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजी सरकार पर जान निसारी, अपनी जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। शहीद के लफ्ज को भी इन लोगों ने मजाक बना लिया है। कोई मरदूद मरे, कोई मुशरिक मरे, कोई बदअकीदा मरे, कोई जमहूरियत का दिलदादा जमहूरी कोशिशें करते हुए कुर्बान हो जाए, ये शहीद जमहूरियत है। एक यूनिवर्सिटी को देखने का इत्तफाक हुआ, उसकी मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ था मस्जिद शोहदा। मैंने वहां के मकामी साथियों से पूछा ये मस्जिद शोहदा किन शहीदों के नाम पे है? तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का पिकनिक टूर था, वो दरिया सतलुज की सैर के लिए गया। एक कश्ती में लड़के थे, एक कश्ती में लड़कियां थी। वो दोनों अटकेलियां कर रहे, एक दूसरे को कश्ती में दौराने सफर शरारतें कर रहे। दोनों की कश्तियां भंवर में फंसी और एक कश्ती वाले उलट गए और सारे ही मर गए। उन शोहदा के नाम पर यह मस्जिद रखी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहीद, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और आप किसको शहीद कह रहे? जामन अली जलालाबादी ज़ेरे नाफ गोली खाकर शहीद हो गए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लड़े, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम और दायम रखने के लिए लड़े, ये तौहीद की मेहनत करते हुए लड़े। नहीं, ये रहम दिल अंग्रेजी सरकार के बागियों से लड़ते हुए अंग्रेजों पे जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। ये है उलमाए देवबंद की अंग्रेज दोस्ती की अजीम मिसाल। पहले हदीसों को अंग्रेजों की पैदावार कहने वालों, कमीनों से पूछें, अंग्रेजों के गुलाम से पूछें, अंग्रेजों की जुर्रियत और अंग्रेजों की औलाद से पूछें। इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना है तो ये नाम निहाद जो मुबल्लिग हैं ईसाइयत के, अंग्रेजियत के, इनको अपने महलों में भटकने ना दें। अपनी मस्जिदों के अंदर बोर्ड लगाएं कि इन मस्जिदों के अंदर अंग्रेजों के बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, निकाल कर फेंक दें। आएंगे नमाज पढ़ने के बहाने, फिर रफ्ता रफ्ता दोस्ती करेंगे हमारे भाइयों से, फिर उनके दिलों में फितना डालेंगे कि साहब तुम मोहम्मदी नमाज पढ़ोगे या हनफी नमाज पढ़ोगे। आएगा ना तो फितना डालेगा। मस्जिदों में बोर्ड लगा दें साफ, अंग्रेज की जुर्रियत नॉट अलाउड, अंग्रेज के बच्चे आने की इजाजत नहीं, महल्ले में ना लाएं, दुकानों में ना लाएं, बात करना चाहें वापस भेज दें। आंखें बंद कर कर हमने बुजुर्गों को माना है, अकाबिर को माना है, कुरान हदीस को माना है। तुम्हारे बड़े हजरत जामिन अली जलालाबादी अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ वो मुजाहिदीन जिनको बागी कहा जाता था, उन बागियों से लड़ते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए गोली खाकर मरे। अंग्रेज की दोस्ती में इनका दिफा करते हुए, लड़ते हुए उलमाए देवबंद के सरताज मौलाना कासिम नानोतवी ये भी लड़ रहे हैं। और अचानक एक गोली आई जो मौलाना नानोतवी को लगी, वो इनके दिमाग को चीरती हुई निकल गई। इनके सारे कपड़े खून से तर हो गए। लेकिन करामत देखिए, मैदान जिहाद की करामत, जो जिहाद अंग्रेजों की मदद के लिए हो रहा, बावजूद मौलाना नानोतवी के कपड़े खून से तर हो गए, लेकिन जब अमामा उतार के देखा तो जख्म का निशान भी नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो गोली बनाई इसलिए गई होगी कि खून निकाले लेकिन दिमाग ना फाड़े, इस किस्म की कोई नई इजाद होगी, वरना गोली लगी हो, खून निकला हो और जख्म ना हो, ये करामत भी आप ही को मुबारक हो। कनपट्टी पे गोली लगी, आला हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दौड़ते हुए आए, लपक कर आए, जख्म पे हाथ रखा, फरमाया क्या हुआ? जो उनके हाथ की करामत देखिए, जख्म पे हाथ रखा, जो ही अमामा उतारा तो खून तो निकल रहा था लेकिन वहां पे कोई जख्म मौजूद नहीं था। तज़किरातुर रशीद सफ़ा 75 जिल्द अव्वल। कुछ उलमाए देवबंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही की गिरफ्तारी और 6 महीने की कैद को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और ऐलान करते हैं, देखो कि हमारे उलमाए देवबंद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गिरफ्तार हुए। आइए इस हकीकत पे गौर करने के लिए इसी तज़किरातुर रशीद की तरफ लौटते हैं। सफ़ा नंबर 76 है, इस पे लिखते हैं, जब बगावत और फसाद का किस्सा खत्म हुआ, रहम दिल हुकूमत ने, रहम दिल अंग्रेज दोबारा गलबा पाकर बागियों की सरकोबी शुरू की, तो जिन बुज़दिल मुफसिदों को सिवाय इसके कि अपनी रिहाई का चारा न था,
سچی جھوٹی تہمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی لوگ شریک ہیں۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 80 پر ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب اہل حدیثوں کو انگریزوں کی کوئی پیداوار کہے اس کے سامنے تذکرۃ الرشید انارکلی دارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 80 سے یہ حوالہ کھول کے پڑھیے، رشید احمد گنگوہی صاحب کا اعلان کہ میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں، تو جھوٹے الزام سے میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں انگریزی سرکار کا فرما بردار، میں ان کا خادم، تم جھوٹے الزام لگاتے ہو میرے پہ لگاتے رہو، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ انگریزی سرکار میری مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی، اگر مجھے سزا دے کر مار بھی دے گی تو اس کو اختیار ہے، میں انتہائی فرما بردار ہوں انگریزی سرکار کا۔ دلائل کا جواب دلائل سے دیجئے، دلائل کا جواب تانوں سے، گالیوں سے، جھوٹے الزامات سے نہ دیجئے کہ آپ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں اور پتھر ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، امام پرستی سے منع کرتے ہیں، پیر پرستی سے منع کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے۔ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں، میں انگریز سرکار کا فرما بردار، وہ میری مالک، مار دے تب بھی اس کی مرضی ہے، نہ مارے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر مولانا عاشق الہی بزرگان دیوبند کے خلاف مخبری، پولیس کی تلاشی اور اس کی ناکامی کے واقعات کا ذکر کر کے تبصرہ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں، ہر چند کہ یہ حضرات بے گناہ تھے، ان پہ الزام لگا تھا کہ یہ انگریزوں کے باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، اور عاشق الہی وہ کہہ رہے ہیں ہر چند علماء دیوبند بے گناہ تھے، بغاوت کے الزام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو باغی، مجرم اور سرکاری خطاوار ٹھہرا رکھا تھا، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے سر پہ تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی۔ یہ ظالموں نے ان پہ تہمت لگائی کہ یہ باغی تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، حقیقت کے اندر وہ انگریزی سرکار کے خدمتگار تھے، وہ باغی نہ تھے۔ یہ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور خیر خواہ ثابت ہوئے، ان سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہو، یا ان کے خلاف کوئی مارکا لڑا ہو، یا ان کے خلاف کوئی آواز نکالی ہو۔ کتاب تمہاری ہے، رائٹر تمہارے ہیں، پریس تمہارا ہے، اور آپ کو شیشہ دکھا رہی ہے۔ اہل حدیثوں کو تانے دینے والوں، یہ کردار اہل حدیثوں کا نہیں، یہ کردار تمہارا ہے۔ مولانا مملوک علی کے بھتیجے، علماء دیوبند کے مشہور بزرگ مولانا محمد احسن نانوتوی کے متعلق ان کے سوانح حیات لکھنے والے ایوب قادری اپنی کتاب کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، 22 مئی 1857 کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن نے بریلی کی مسجد میں مسلمانوں سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے میں کہنے لگے کہ اس انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، خلاف قانون ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، بغاوت کرنا۔ انگریزی حکومت کی خدمت کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کون کرتا رہا؟ ان کو اپنی جان کا مالک کون قرار دیتا رہا؟ کتابیں آپ کے سامنے بول رہی ہے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ مولانا مملوک علی کے صاحبزادے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی ان دنوں سہارنپور میں ڈپٹی انسپیکٹر تھے۔ اس عہدے پر فائز سے ہنگاموں کے وقت آپ گھر پر ہی تھے۔ جب ہنگامے ختم ہوئے اپنے کام پہ تشریف لے گئے، آپ سے برطانوی حکومت کے افسران اتنے خوش تھے کہ آپ کی بڑی عزت اور قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمان
تذکرہ مشائخ دیوبند صفحہ 159 پر لکھتے ہیں ایام بغاوت کی 6 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیش کی گئی. کیوں پیش کی گئی؟ کہ آپ نے بغاوت میں اچھی آگ لگائی تھی. 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ کیوں دی گئی؟ ان کے کردار کو دیکھ کر کہ یہ ہمارے سپورٹر رہے، فرمانبردار رہے، جانثار رہے. 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ پیش کی گئی، جس کو مولانا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب میں نے کام نہیں کیا تو میں کیوں لوں. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں سوانح قاسمی کے رائٹر قاری محمد طیب لکھتے ہیں مدرسہ دیوبند کے ارکان کی اکثریت بزرگوں کی ایسی تھی جو قدیم یا جدید گورنمنٹ کے ملازم تھے، یا تو پینشر پر تھے یا موجودہ گورنمنٹ کے اندر بھی وہ ملازم تھے. اہل الحدیث قرآن و حدیث کی سچی دعوت کو، اہل السنہ قرآن و سنت کی سچی دعوت کو پیش کرنے والے. آپ کے اندر ہمت ہے، اہل السنہ کے دلائل کا جواب دیجئے. تانوں سے کام نہیں چلتا، گالیوں سے کام نہیں چلتا، اور اگر اس طرح کے تانے دو گے تو ہر دور کے اندر آپ کے اس اصلی چہرے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا. آپ کی حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر دہلی کالج کے وزٹر مسٹر ٹامسن نے سفارش کی 8 نومبر 1841 کو آپ کو صدر مدرس مقرر کیا گیا، اور 1842 میں آپ نے حج کے لیے درخواست دی. سرکار نے از راہ مہربانی قدردانی 6 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ کی خدمت میں پیش کی. مولانا محمد احسن نانوتوی کی کتاب اس کے صفحہ 217 پر لکھا ہے قیام مدرسہ کے چند سال بعد 31 جنوری 1857 کو گورنر نے اپنا خاص آدمی بھیجا کہ جاؤ دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ لے کر آؤ، وہاں کی وزٹ کر کے آؤ، معائنے کے لیے بھیجا. اب یہ انگریز واپس آ کر برطانوی سرکار کو رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے؟ لکھتا ہے یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار اور معاون سرکار ہے. یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسہ، یہ چلنے والے چلانے والے، یہاں سے تعلیم لے کر باہر نکلنے والے، ان کو ہمارے لیے وہ خطرے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مدد کرنے والے، ہمارا تعاون کرنے والے ہیں. مزید سننا چاہتے ہیں تو انگریز رائٹر کی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان اٹھا کر دیکھیے. اس نے ان جماعتوں کا، ان افراد کی نشاندہی کی ہے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت میں سرگرم رہے، اور بار بار وہ لکھتا ہے وہابی علماء، اہل صادق پور وہابی علماء یہ وہ گروہ تھا جو انگریزوں کے سامنے سب سے بڑا دشمن تھا. یہ انگریزوں کے سامنے یہ لفظ وہابی ایک لفظ ان کے لیے باغی ہونے کے لیے کافی تھا. وہ اپنی کتاب میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر اس کا ذکر اس کی پوری کتاب میں کسی کا ذکر نہیں تو علماء دیوبند کی انگریز دشمنی کا کوئی ذکر نہیں. بلکہ مولانا محمد میاں اپنی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی اس کے صفحہ 249 پر مجبوراً یہ جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم جب تاریخ کے ورق گردانی کرتا ہے تو حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گمنام شہروں کے حالات و واقعات تو تاریخ میں پاتا ہے، لیکن مظفر نگر، سہارنپور، یہاں کے مجاہدین کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آپ کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا اپنے بڑوں کی کتابوں کو کھولیے. آپ کے بڑوں کا کردار کیا ہے؟ ذرا اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو خود پڑھیے، حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب سوانح قاسمی یہ اعتراف کرتے ہیں، مجبوراً یہ جملے کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی ان کے دینی علمی رفقا جتنے بھی تھے ان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جملہ سنیے، مولانا فسادیوں سے اور فسادوں سے دور رہا کرتے تھے. کون ہوا انگریز کی پیداوار؟ کون ہوا انگریز کا سپورٹر؟ کس نے انگریزی سرکار کے لیے قربانی دی؟ اور کون ان کے خلاف ہونے والی بغاوت کو
علل اعلان کہا کرتا تھا کہ یہ فساد تھا، یہ فسادی تھے اور ہمیں اس فساد سے دور رہنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ علماء دیوبند کی انگریز دوستی کا سبب سننا چاہتے ہیں تو آئیے علامہ حسین احمد مدنی کا ارشاد سنیے۔ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب اہتمام کے سامنے دارالعلوم کی بقا اور تحفظ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب اپنی باری آئی تو اس وقت یہ بہانہ تراشا کہ چونکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کو بچانا تھا اس لیے انگریزوں کی مدد کی گئی اور اس لیے انگریزوں کی سپورٹ کی گئی۔ آپ کے ہاں ایک مدرسہ بچانے کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر انگریزوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا کوئی کلام آپ کو محمد حسین بٹالوی سے یا نواب صدیق الحسن سے مل جائے تو اس کلام کو اٹھا کر اتنا اچھالتے ہو کہ پوری جماعت اہل حدیث کو انگریزوں کی پیداوار قرار دیتے ہو، اور اپنا مدرسہ بچانے کا جب معاملہ آتا ہے تو اپنی پوری انگریز محبت کو قرار دیتے ہو کہ یہ حکمت تھی۔ آپ کے نزدیک مدرسہ بچانا حکمت تھا تو یاد کر لیجئے انگریزی سرکار کے ہاں لفظ وہابی باغی کو کہا جاتا تھا، اس لیے ان حضرات نے درخواست لکھ کر اور ان کے اوراق سے وہابی لفظ کٹا کر اہل حدیث لفظ منظور کروایا تاکہ پوری جماعت کو ان کے ظلم و ستم کی چکی سے بچایا جا سکے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اہل الحدیث لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے، صحابہ کے منہج پر قائم رہتے ہوئے اس منہج کو عام کرنے والے، خالص اسلام کی طرف اگر دعوت دینے کی کوئی جماعت اس دھرتی پہ موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ ان کو سلفی کہہ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سلف صالحین کے منہج کو اپنائے ہوئے اور اسی منہج کو لے کر دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی تحریک کو برپا کیے ہوئے، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ہماری دعوت ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ملاوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دودھ دینے بیچنے والا دودھ کے اندر گھڑے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا نلکے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک چلاک دودھی ہو، گوالا چلاک ہو، وہ کہ جناب یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ نلکے کا پانی ملاتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ گھڑے کا پانی ملاتا ہے۔ میں ملاتا تو ہوں لیکن زمزم ملاتا ہوں۔ ہم کہیں گے تو بڑا فراڈیا ہے، تو یہ نلکے اور گھڑے والے سے بڑا فراڈیا تو ہے کہ زمزم کے نام پہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر کسی نے لا الہ الا اللہ کے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دعوت میں کسی نے کسی کی ملاوٹ کی، کسی نے کسی کی ملاوٹ کی۔ اہل حدیث، اہل السنہ وہ جماعت ہے جو خالص اس تحریک کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ لوگو یاد رکھو، حق ایک ہے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق ایک، اور وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دینے والے، وہ جو صحابہ کے منہج پہ یہ پیغام دے۔ یہ دو نہیں ہو سکتے۔ یہ بیماری بڑی عام ہو گئی، آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ جب چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتے ہو؟ جب چوری ہوتی ہے پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے پیٹ نہیں بھرنا، وہ چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسئلہ دنیا کے بارے میں نہیں مانتے تو پھر یاد کرو دین اسلام وہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ حق ایک ہے، باقی سب غلط۔ 2 + 2 4، 2 + 2 5، 2 + 2 6، 4 والا ٹھیک ہے، 5 والا بھی غلط ہے، 6 والا بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی استاد، کوئی پروفیسر ریاضی کا یہ کہے 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 5 بھی ٹھیک ہے، 6 بھی ٹھیک ہے، اس پروفیسر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ باقی سب غلط ہے، ایک ٹھیک ہے۔ ارے سب غلط ہے، ایک ٹھیک ہے، اور وہ ایک وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے، وہ اہل السنہ ہے۔ اگر شیعہ ٹھیک ہے تو بریلوی غلط ہے، اگر بریلوی ٹھیک ہے تو دیوبندی غلط ہے، اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو اہل حدیث غلط ہے، اور اگر اہل حدیث ٹھیک ہے اہل السنہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ چوں چوں کا مربع نہ بناؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب غلط ہے۔ جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے وہ ٹھیک، جس کی تصدیق
اللہ کی کلام مصطفیٰ کے فرمان سے ہو جائے وہ ٹھیک، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔